अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों को याद ही होगा, जो लोग पिछले हफ्ते थे, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ज़िंदगी के अहवाल हैं उनका हम कोई बहुत ही सुपरफिशियल वे में ही तो कुछ उसका मुताला कर रहे थे, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, और साथ साथ कुछ मकामात पर यह भी देखने की कोशिश की थी कि सहाबा के तर्ज़ अमल में और हमारे तर्ज़ अमल में क्या फ़र्क है। और जो एक बड़ी प्यारी हदीस हदीस की ज़ुमन में आती है, सहाबी का कौल है, जिसमें सहाबी ने ये कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने, कि अगर तुम किसी की पैरवी करना चाहते हो तो उनकी पैरवी करो जो कि अब नहीं रहे। उलाइका अस्हाबु मोहम्मद, ये कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। कानू वल्लाही अफ़ज़लु हाज़िहिल उम्मा, वो अल्लाह की कसम इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग थे। वआमक़ु इल्मा, और अल्लाह ने उनको इल्म की गहराई अता की थी। और देखें, यहाँ पे ये नहीं कहा कि इल्म ज्यादा अता किया था, नहीं, जो था उसकी गहराई थी, यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है उसकी डेप्थ थी, उनके पास इल्म की डेप्थ तक उसे जानते थे। वह अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, और वो तकल्लुफ नहीं किया करते थे, यानी दीन पर अमल करना उनके लिए ऐसे ही था जैसे सेकंड टू नेचर हो। वो बड़ा प्यारा एक किसी मुजाहिद का कॉल है ना, कि सहाबा दीन पर चलने की एक्टिंग नहीं किया करते थे, ये एक्ट आउट नहीं करते थे इस्लाम को, ठीक है, सीधा साधा जो उस दीन पर अमल किया करते थे। कौमुन मुख्तारहुमुल्लाह, ये एक ऐसा ग्रोह था जिसको अल्लाह ने चुन लिया था। कौमुन मुख्तारहुमुल्लाह, जिसको अल्लाह ने चुन लिया था, लिसहबत नबी व इकामत दीन, अपने नबी की सोहबत के लिए और अपने दीन की इकामत के लिए, ठीक है। और उनमें से भी जो सबसे चोटी के हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अच्छा, ये कहीं इख्तलाफी मामला भी हो जाता है कि सबसे चोटी का कौन है, तो हम अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं कि पहले चार, हम अपनी आसानी के लिए, ताकि कोई इख्तलाफी बात ना हो, कि जी पहले चार का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह इन महाफिल में। और जाहिर है, जब हम पहले चार खुलफा की सीरत पढ़ते हैं, उनके अहवाल पढ़ते हैं, तो वो तकरीबन 30 बरस बनते हैं, तो उसमें बाकी भी कई सहाबा के हवाला आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ये देख लिया था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत से पहले पहले तक दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, यानी अपनी खिलाफत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक, जब तक रसूलुल्लाह इस दुनिया में थे तब तक उनकी दीन के लिए क्या कुर्बानियां थी। अच्छा, यहाँ पर यह चीज जहन में रखिएगा कि एक नजरिया या एक बात जो बहुत ज्यादा फैला दी गई है हमारे माशरे में, वो ये कि फलां साहबी ने दीन की क्या खिदमत की, फलां साहबी ने दीन की क्या खिदमत की। एक लिहाज से तो ये जुमला ठीक भी है, लेकिन एक लिहाज से इस जुमले में कई अशकाल भी हैं। देखें, कोई भी इंसान दीन की खिदमत नहीं कर सकता, ठीक है। जो अपना हिस्सा डालता है तो गोया अल्लाह ने उसके उस पर एहसान किया है कि उसने अपना हिस्सा डाल दिया। कोई भी इंसान की यह हैसियत नहीं कि वो दीन की खिदमत कर सके। और यही नजरिया हमारे दीन का है कि दीन इस्लाम उन लोगों को ऊंचा और सर बुलंद समझता है जो अल्लाह के दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां दे, ठीक है। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर को खलीफा बना दिया जाए, तो वो ये नहीं गिनवा रहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितने ऊंट अल्लाह की राह में दिए, ये बातें नहीं कर रहे। वो तीन चार गिनी हुई बातें जो कि मशहूर हैं वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि गज़वा बदर में रसूलुल्लाह के खैमे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड ये थे, ठीक है। गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ कौन थे? ये थे, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक ये हैं, ठीक है।
تو وہ چیزیں گنوائی جن کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی دین کا نظریہ ہے، اور ہمیں بھی دین پر عمل کرتے وقت اسی اینگل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو وقت لگا اللہ کی راہ میں لگ گیا، سمجھو وہ کسی کام کا ہے، جو قربانی اللہ کی راہ میں دے دی، اور جو ہم نے کسی اور معاملے میں لگا دی تو وہ اس کا تو صلہ ہمیں یہی مل جائے گا، یا یہاں نہ بھی ملا تو اس کے بدلے اللہ کچھ نعم البدل اچھا دے دے۔ وہ بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی گوشت تھا بکری کا یا بکرے کا، تو وہ اللہ کی راہ میں دیا، ایک دستی بچا کے رکھ لی۔ رسول اللہ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، تو جب رسول اللہ تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا ہوا، وہ جو گوشت ہمارے گھر میں تھا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ باقی سارا تو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ ایک دستی بچ گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بچ گیا ہے، یہ تو ہم کھا جائیں گے، جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اس کا صلہ ملے گا، یہ تو ہم خود کھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا۔ دیکھیں نماز اور قربانی پھر بھی کہیں نہ کہیں آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قربانی کا بھی ہم ایک ہی مفہوم لے لیتے ہیں، وہ جو ابھی چند دنوں میں آنے والی ہے، اور نماز کا بھی ایک ہی مفہوم لیتے ہیں، لیکن جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے کہ نماز اور قربانی تو رب کے لیے کی، کیا جینا اور مرنا بھی اسی رب کے لیے ہے؟ تو یہ اپنی جگہ ایک کوشچن ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم نے سر یہ دیکھا تھا، تھوڑا سا بورڈ یوز کرنا پڑے گا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلافت ملی ہے، یا جو یوں سمجھیں کہ رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ بنے ہیں، تو وہ کن سرکمسٹانسز میں بنے ہیں، اور کیا اور کوئی بھی خلیفہ بن سکتا تھا؟ اور میں نے آپ سے چند سوال بھی عرض کیے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ خلیفہ ہوتا کون ہے، حضرت ابوبکر کی جگہ کوئی اور خلیفہ بھی بن سکتا تھا، نہیں بن سکتا تھا، ان حالات میں کیا انہی کا خلیفہ بننا فیزیبل تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مسئلہ یا پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لفظ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات لفظ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا اس کے ویسے تو کئی مطلب لیے ہیں لوگوں نے، لیکن جو ایک صحیح سیدھا سادہ مطلب ہے وہ نمبر ایک بعد میں آنے والا، اور دوسرا نائب۔ خلیفہ خلف، خلف سے نکلا نا، تو خلف بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، سلف اور خلف کی یہ رائے، سلف پرانے، خلف ان کے بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو اس سے نکلا خلیفہ، خلیفہ تو رسول اللہ، حضرت ابوبکر کا پورا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا نا۔ تو اس کا ایک ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے رسول کا نائب، یعنی اس کا یوں الٹا ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول کا نائب، ٹھیک ہے۔ اگر مرکب اضافی بنا لیں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور یہی زیادہ معتبر ترجمہ ہے، یہی زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں پھر دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ اللہ کے رسول کے بعد میں آنے والا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ نے جب اپنی زندگی، دنیا کی زندگی مکمل کر لی تو ان کے بعد ان کی جگہ پہ نیابت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے کی، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ کا یہ معنی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ اٹھ جاتا ہے، وہ کیا اٹھ جاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ ایک یہ تو لغوی بحث ہم نے بتا دی کہ اللہ کا نائب، اللہ کے رسول کا نائب، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ کی نیابت کر رہے تھے، تو اب ان کی نیابت جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی نیابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ملک میں ایک لفظ بہت چلتا رہا ہے، یعنی اس علاقے میں، اس خطے میں، وہ کون سا ہے؟ وائس رائے کا، یہ یاد ہوگا، مطلب میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں کو یاد ہوگا وائس رائے کا لفظ، جو آپ کی ملکہ برطانیہ ہوتی تھی اس کا ایک نمائندہ یہاں پر گورنر جنرل ہوتا تھا، وائس رائے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، سپریم اتھارٹی اس کے پاس ہوتی تھی۔ تو ملکہ برطانیہ کے نافذ کردہ جو بتائے ہوئے قوانین تھے ان کو یہاں نافذ کیا کرتا تھا،
یا جو وہاں سے اسے گائیڈ لائنز آتی تھی. اور اس کی بڑی اچھی مثال ہے پرنسپل اور وائس پرنسپل کی. اسکول میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کام بھاگ دوڑ کرنے والے صاحب وائس پرنسپل ہوتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ اصل پرنسپل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پرنسپل صاحب کچھ گائیڈ لائنز دے دیتے ہیں وائس پرنسپل صاحب کو، اور وہ آگے کوآرڈینیٹرز کو دیتے ہیں اور آگے معاملہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو جو ایک صحیح قریب قریب جو ترجمہ بن جاتا ہے خلیفہ کا وہ اس طرح کا بنتا ہے. لیکن اسلامک اسکالرشپ میں خلیفہ کرتا کیا ہے؟ سب سے جو بڑا جو میجر سوال ہے جو کہ پہلے بھی چلتا رہا، وہ کیا کرتا ہے کہ خلیفہ جی کیا کرے گا. یا پھر ایک اور سوال یہاں رکھ لیتے ہیں کہ خلیفہ اور بادشاہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اسی مقام پہ حضرت ابو بکر تھے یا حضرت عمر تھے جہاں کیسر و کسریٰ تھے. ٹھیک ہے، ایران کا بادشاہ یا روم کا بادشاہ جس مقام پہ تھا یعنی اس کی چلتی تھی تو چل تو ان کی بھی رہی تھی. ٹھیک ہے، تو فرق کہاں ہے؟ یعنی ایک بہت عظیم بات ہے. اور شروع میں مسلمانوں نے اس بحث میں وہ گئے ہی نہیں. جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے یا حضرت عمر بنے تو اس وقت یہ بحث انہوں نے اٹھائی نہیں نا. ٹھیک ہے، اچھا کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے سب اچھا اچھا چل رہا تھا، سب اچھا اچھا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ لوگوں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو، میری بات سنو اور میری اطاعت کرو، تو ایک عام سا آدمی، بالکل ایک عام سا آدمی وہ اٹھ کے کہتا ہے نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ تیری اطاعت کریں گے، نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ تیری اطاعت کریں گے. تو اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں وجہ کا وجہ یہ ہے کہ تو نے دو کرتے ہیں تیرے پاس جبکہ مال غنیمت میں سب کو ایک ملا ہے، دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ تو اس پر پھر انہیں اپنی صفائی میں کسے پیش کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بیٹے کو، عبداللہ بن عمر کو، کہ بیٹا تم بتاؤ. وہ بتاتے ہیں کہ میرے ابا کا جو قد ہے وہ ظاہر ہے طویل ہے، قداور ہیں، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی تو میں نے اپنے باپ کو ایک کرتا اپنی طرف سے گفٹ کر دیا، تو انہوں نے اپنے پورا وہ بنا لیا کرتا پاجامہ. ٹھیک ہے، تو سب اچھا اچھا چل رہا تھا، ایک عام آدمی بھی ٹوک سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بحث اٹھی ہی نہیں کہ ایک خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بادشاہ صحابہ کی بڑی تگڑی جماعت موجود تھی. یعنی اگر کہیں ایسا ہونے کا چانس بھی ہوتا کہ حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا عثمان یا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی چھوٹی موٹی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ریت چلا دیں، ایسا رواج چلا دیں کہ جس کے بعد پھر ہماری عیاشیاں ہوتی رہیں، تو صحابہ کی وہ تگڑی جماعت موجود ہے. یعنی وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں اگر میں اللہ کے دین پہ عمل کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر تمہیں مجھ میں کوئی کجی نظر آئے تو مجھے ٹھیک کر دینا. تو وہیں حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کہا کجی نظر آئی تو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، تیری گردن اتار دیں گے. یعنی اب ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا، صحیح ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ، اسٹرکٹ اور شروڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ریزن ہے کہ یہ بحث ہی نہیں اٹھی. اچھا میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ خلیفہ کی بحث ہوئی کیوں نہیں شروع میں؟ شروع میں لوگ کیوں نہیں کہتے تھے کہ جی خلیفہ کا مطلب سمجھاؤ، اس کے ترجمے سمجھاؤ، اس کا مفہوم سمجھاؤ، اس کی تشریح کرو، تفسیر کرو؟ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. اور اس کی جو ریزن ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسی جماعت موجود تھی. اچھا پھر کیا ہوا ہے سر؟ کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے سے مراد یہ کہ تقریباً کوئی 30 سال کے بعد، رسول اللہ کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس مسئلے کے نتیجے میں یہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے یہ تھوڑا سا متنازع ہونا شروع ہو گیا ہے. مکمل نہیں ہوا، ٹھیک، اور ایسا ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب خراب ہوتی ہے تو ایک ہی دن میں نہیں ہوتی، آہستہ 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 آہستہ. جیسے یہ سوالات ہیں پاکستان کی اکانومی کیوں خراب ہوئی ہے؟ ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں نا کہ جی پچھلے کوئی 25 26 یا 30 سال سے یہ ایک سرکس چل رہا تھا جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. یا پاکستان کی سیاست میں کیوں بگاڑ آیا؟ تو وہ پچھلے کوئی 55 سال سے ہم گنواتے ہیں کہ اصل میں وہ جو بگاڑ آیا تھا اس دن آیا تھا، اس دن ہم نے نہیں روکا تو آج یہ حالات ہیں. اب وہ کینسر یوں سمجھ لیں کہ پورے جسم میں پھیل گیا ہے، پہلے تو ایک چھوٹا سا گھاؤ تھا. تو وہ کچھ مسائل پیدا ہوئے، اس کے بعد مسائل بڑھتے گئے، اور ان مسائل کے جو یوں سمجھ لیں کلائمیکس ہے
یا جو بربادی ہوئی ہے ان مسائل کی وجہ سے سب سے بڑی وہ تین واقعات ہیں. ایک حضرت حسین کی شہادت ہے رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہے رضی اللہ عنہ، اور ایک واقعہ ہرا ہے مدینہ کا. ٹھیک ہے، جس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ معاملہ بالکل کلیریفائی ہو گیا کہ اب وہ جسے کہتے ہیں کینسر پھیل چکا ہے. اب اس کے بعد سر یہ بحث اٹھی کہ خلیفہ ہوتا کون ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈکشنری میں دیکھیں تو بہت سیدھی سیدھا سا لفظ ہے کہ بعد میں آنے والا. مطلب ڈکشنری میں تو الفاظ موجود ہے نا، بعد میں آنے والا یا کسی کی نیابت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو خلیفہ ہوتا کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بڑی زبردست ڈیفینیشن کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ خلیفہ میں تین خصوصیات ہونی چاہیے. خلیفہ میں یا انسٹیٹیوشن آف خلافت میں تین خصوصیات ہونی چاہیے. اگر وہ تینوں موجود ہیں، اگر وہ تینوں کی تینوں موجود ہیں تو فبیہا. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ خلافت نہیں رہے گی، بادشاہت ہو جائے گی، پھر اس کو نام جو مرضی دیتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر سے ذہن میں رکھیے گا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تین شرائط لگائی ہیں کہ اگر یہ تین شرائط بیک وقت موجود ہوں کسی ایک ادارے میں یا کسی ایک فرد واحد میں تو اس کو خلافت یا خلیفہ کہا جائے گا. اور ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوئی، کوئی ایک بھی نکل گئی تو پھر سر کیا ہو جائے گا، پھر وہ خلافت نہیں رہے گی کم سے کم. پھر اس کو جو آپ نام دیتے رہیں، پریزیڈنٹ شپ کہہ دیں، پرائم منسٹر شپ کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر ایک، اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا. پہلی بنیادی شرط کیا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھایا کرتے تھے کہ ایک بیل ہے یا ایک گھوڑا ہے جس کو کسی کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اس کی رسی اتنی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جتنا بھی دور جانے کی کوشش کرے تو اسی ریڈیس میں ہی رہے گا، اس سے باہر تو نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی حدود گویا ایسی ہیں کہ وہ ایک کھونٹا ہے جس سے تمہیں اللہ نے باندھ دیا ہے، تو ان میں رہتے ہوئے، ان حدود میں رہتے ہوئے بیچ میں تم مباحات میں جو مرضی کرو. یعنی کوئی بھی مسئلہ آ گیا، مثال کے طور پہ سڑک پکی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو سڑک پکی کرنی ہے، اب اس میں حدود کا اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وسائل ہیں اور دیکھ رہے ہو کہ یہاں سڑک پکی کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کر دو. تو ان معاملات میں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے نا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، شریعت سے صرف ہدایات آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جہاں حدود آ گئی، جہاں حدود آ گئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی قانون اب بنا رہے ہیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ، سیدھا اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو اگر ویسا قانون بنا رہا ہے کوئی تو وہ خلافت کا ادارہ نہیں ہو سکتا. بالکل سیدھی دو ٹوک بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے دیکھیں کہ وہ جو جملہ ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے دین پر عمل کروں تو ساتھ دینا، اور نہ کروں، کوئی کجی کروں تو روکنا. تو وہاں پہ کیسا زبردست اور ڈراؤنا جواب ہے کہ ہم روکیں گے نہیں، ہم گردن ہی اتار دیں گے تیری. ٹھیک ہے، تو پہلی شرط کہ اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا. ٹھیک ہے، نمبر دو، علمی بات آ گئی. معیشت عوام کی ہے، ریاست کی نہیں. معیشت عوام کی ہے، ریاست کی نہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ جو پورا ملک ہے یا جو پوری ریاست ہے، اس کے تمام وسائل جو ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، جس میں لینڈ بھی ہے، پانی بھی ہے، اور پیٹرول وغیرہ تمام چیزیں، اس پر ریاست کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ساری کی ساری عوام کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب سوال اٹھتا ہے اگر ساری کی ساری عوام کے لیے تو جس کا جو مرضی ہے وہ کرے؟ نہیں،
ٹھیک ہے. ریاست کا کام یہ ہے، اس کو سمجھیے گا، ریاست کا کام یہ ہے کہ اس چیز کو ہینڈل کر کے دے، لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عوام کو فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، جو دنیاوی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک ظاہر ہے امریکہ کی مشہور ریاست ہے، پھر انگلینڈ کی مشہور ریاست ہے، تو امریکن ریاست کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ اس نوعیت کے بنے ہوئے ہیں جس میں ریاست کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے عوام کی نسبت. ٹھیک ہے. جبکہ انگلینڈ کی جو ریاست ہے اس کے قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں جس میں عوام کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے ریاست کی نسبت. ٹھیک ہے. تو اگلی جو اصولی بات ہے وہ کون سی ہے کہ جو معیشت ہے وہ عوام کی ہے، ریاست کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر خلیفہ نے 2 چادریں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو عوام گریبان پکڑ کے پوچھے گی دوسری کہاں سے آئی. ٹھیک ہے. تو یہ عوام کا حق ہے، عوام کو گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ دوسری آئی کہاں سے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو پہلی بھی ملی ہے خلیفہ کو، وہ بطور خلیفہ نہیں ملی، وہ اس لیے ملی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک ہے، کہ یہ بھی مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں تو اس کی بھی ایک بنتی ہے جیسے ہماری ایک بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، معیشت عوام کی ہے، ریاست کی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری شورا. اچھا یہ علمی بحث ہے، اس کو بس یوں سمجھ لیں کہ جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کے مشورے سے بنے گا، جس کے لیے آج کل کا ایک طریقہ ووٹنگ ہے نا، آج کل کا ہم نے ایک طریقہ ووٹنگ ہے. تو ووٹنگ کے علاوہ بھی نا 20 طریقے ہیں. یہ نہ جانے کیا ہو گیا ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کہ جو ان کو چیز بیرون سے جیسی ملتی ہے ویسی قبول کر لیتے ہیں. یعنی آج میں آپ سے پوچھوں کہ کسی کو بھی صدر بنانا ہے یا پرائم منسٹر بنانا ہے، طریقہ بتائیں، تو سب کہیں گے جی ووٹ. کیا اور نہیں ہوں گے طریقے؟ مطلب کیا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کسی کو بھی صدر بنانے کا؟ ہو تو سکتا ہے نا، کم سے کم پہلے اتنا تو ہم دماغ کھول لیں کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے، اس کے بعد سوچیں گے کون سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 7-8 تو میں جانتا ہوں، 7-8 تو میں جانتا ہوں. اور اس سے پہلے کیا لوگ پرائم منسٹر نہیں بنتے تھے؟ بنا تو کرتے تھے بھائی، ضروری تھوڑی ہے کہ ووٹ کے ذریعے بنتے ہوں. تو اور کیا آج سے 1500 سال بعد ضروری ہے کہ ووٹنگ ہی چل رہی ہو، کچھ اور چل رہا ہو؟ پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایک ماڈرن ریاست ہے نا چین کی ایک ماڈرن ریاست ہے نا، وہاں ووٹنگ کا وہ سسٹم نہیں جو ہمارے یہاں ہے، یا جو امریکہ میں ہے، یا جو برطانیہ میں ہے، وہاں ووٹنگ کا سسٹم ہی دوسرا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا وہ مشورے سے بنے گا، شورا سے بنے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ شورا کا طریقہ کیا ہوگا یہ ایک بحث والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو خلیفہ میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہٹا دیتا ہے، وہ ہٹا دیتا ہے، تو وہ نام بے شک پھر خلیفہ ہی رکھے، ٹھیک ہے، ہوگا نہیں، اسلامی اسکالرشپ میں وہ نہیں مانا جائے گا. اب سر آ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر پہ جو کہ انہوں نے کی. ظاہر ہے جب خلیفہ بن گئے تو ہم نے یہ پڑھا، کچھ ڈسکس کیا تھا پچھلے ہفتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو وہ خلیفہ بنے ہیں ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی بنے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور پہلے خلیفہ بن رہے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس یہ گائیڈنگ پرنسپلز تو نہیں تھے کہ کس اپنے یہ سمجھ لیں کہ اپنے پریمیئر کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، انہیں نہیں تھا پتا. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی منطقی بات ہے کہ شاید یہ لوگ سوچ رہے ہوں کہ رسول اللہ بتا دیں گے کہ اس کو بنا دینا ہے اس کو بنا دینا. ٹھیک ہے. یہ سوچ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی دور کر دیجیے گا جتنا جلدی ہو سکے، لیڈر کی سلیکشن کا طریقہ، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کیبنٹ کی سلیکشن کا طریقہ دین میں کہیں نہیں بتایا ہوا. یہ تلخ بات ہے لیکن یہ جتنا جلدی ہو سکے حلق سے نیچے اتار لیں. پرائم منسٹر سلیکٹ کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا کیسے ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ سلیکٹ کر لیں. شرائط تو 3 آپ کو پتا ہے نا، وہ تو آپ کو پتا ہے. تو اس دور کے تقاضے دیکھ لیں کہ وہ دور کیا مانگ رہا ہے، اس دور کے پروٹوکولز کیا ہیں. ٹھیک ہے. کیا ویریبلز ہیں جس سے لیڈر سلیکٹ ہوگا، تو وہ دیکھ لیں. اور اس کی مثال ہے میرے پاس.
حضرت ابو بکر جی کیسے سلیکٹ ہوئے؟ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ حضرت عمر گئے اور وہاں بحث ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، ابسط یدک فبایع، اپنا ہاتھ آگے کر تو ہم بیعت کر لیں، تو سب نے کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کیسے بنے؟ حضرت عمر نے بلایا 12 لوگوں کو اور کہا اپنے میں سے ایک خلیفہ بنا لو۔ وہ 12 لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے، 2 دن کے بعد دوبارہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا جی ہم سے نہیں بن رہا، ہم 12 کے 12 اپنی اتھارٹی آپ کو دیتے ہیں، آپ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ دن سوچا، تقریباً 13 یا 14 لوگوں سے مشورے کیے، اور 16 انصاری تھے ان سے مشورے کیے، اس کے بعد کا عمر کو بنا دو۔ اب پہلے کی سلیکشن کا طریقہ دوسرا ہے، دوسرے کا چینج ہو گیا، اب آ جائیں تیسرے پہ، ٹھیک ہے۔ جب تیسرے کی باری آئی تو وہاں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا 6 لوگوں کی ٹیم لے آؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان، اور چھٹے کون تھے یاد ہے کسی کو؟ جی حضرت سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 6 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان 6 کی ٹیم بنائی اور کہا مشورہ کرو، اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لو۔ طریقہ پھر چینج ہو گیا، طریقہ پھر چینج ہو گیا، پہلے کے بننے کا طریقہ کچھ اور، دوسرے کا کچھ اور، تیسرے کا کچھ اور۔ یعنی صحابہ بھی کلیئر تھے کہ جو خلیفہ کی یا لیڈر کی سلیکشن ہوگی وہ اس موقع پر دیکھا جائے گا کہ بہترین طریقہ کیا ہے، اس دور میں کون سا ماڈرن طریقہ ہے، اس کے ذریعے ہم سلیکٹ کر لیں گے، ہاں اصولوں کو ریلیگیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہی ریزن ہے کہ یہ والی بحث اتنی ہوئی نہیں، یہ والی بحث کسی نے کی نہیں، اور یہ ہے بھی منطقی بات، آپ خود اندازہ کریں، آج سے 1400 سال پہلے جس طریقے پہ کوئی لیڈر بن رہا تھا، آج اس طریقے پہ بن سکتا ہے؟ یہ منطقی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں دیکھیں کیا ہوتا تھا، یہ جی ابو بکر ہیں، ہاں بھائی یہ مکہ کے مدینہ کے سارے سردار راضی ہو گئے نا، ہاں راضی ہو گئے، بنا دو خلیفہ، بس۔ کیوں؟ سردار نے جب کسی کو خلیفہ مانا، اس کا مطلب پورا قبیلہ خلیفہ مان دے گا۔ آج آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک ہے جی میں کہتا ہوں میں راجا ہوں، میں راجا کی پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے، تو کوئی اور راجا اٹھائے گا، اس کے پیچھے بھی پوری قوم کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک عباسی ہے تو اس کے پیچھے آدھے عباسی ہوں گے، اس کے پیچھے آدھے عباسی ہوں گے۔ تو اب تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی لیڈر کے پیچھے پوری قوم ہی کھڑی ہو، وہ پہلے ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، کہ وہ کہتا تھا میں نے بیعت کی، گویا پوری قوم نے بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، یہ تو خارج از بحث بات ہے۔ تو اگر اسی نہج پہ اب آپ خلیفہ بنانے پہ چلے گئے تو یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے خیال سے کچھ علمی بحث تھی، یہ کرنا ضروری تھی تاکہ کلیئر ہو جائے کہ خلیفہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا جی اب آگے چلیں، اب کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھے، 4 بڑے مسائل آ گئے۔ پہلا جی جیش اسامہ، پہلے لکھ لیتے ہیں پھر بعد میں ان کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا مرتدین، تیسرا مانعین زکوٰۃ، اور چوتھا کذاب۔ 4 بڑے مسئلے۔ پہلا جی جیش اسامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ یہ حضرت اسامہ وہ انہی زید کے بیٹے ہیں وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، یعنی حضرت زید بن حارثہ، وہ مشہور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں اسامہ۔ تو ان کو رسول اللہ نے بلایا اور یہ کہا، ان کی طرف دیکھ کے اور کچھ اشارے کیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں انہیں تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر ان کا ماتھا چوما، اور پھر کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم اس علاقے میں جاؤ جہاں تمہارے باپ کو شہید کیا گیا تھا۔ غزوہ موتا، جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے، ان کے جو والد تھے۔ تو میری خواہش ہے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں مسلمانوں کا جھنڈا لہراؤ۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، ٹھیک ہے، جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان یہ سارے تھے، حضرت علی بھی تھے، جن میں یہ سارے کبار صحابی تھے، حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
اب اس سے پہلے ہی رسول اللہ کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس لشکر کا کیا کرنا ہے، بھیجیں کہ نہ بھیجیں؟ اچھا، اور بائی دا وے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا سر کہ اس وقت یہ تین مسائل اپنی جگہ ہو چکے تھے، یہ لشکر کا مسئلہ تو تھا ہی تھا، لیکن یہ تین مسائل بھی اپنی جگہ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک گروہ کا یہ کہنا تھا، یعنی جس میں بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، کہ آپ اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجیں۔ کیوں نہ بھیجیں؟ کیونکہ تقریباً سارے عرب قبیلے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی ہم سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے، تو دوسرے دشمن یہ ہو گئے، اور 4 جھوٹے نبی نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ گھیرا تنگ ہو گیا ہے، اور مدینہ کی ریاست اب صرف مدینہ میں ہی بچ گئی ہے، وہ والی مدینہ کی ریاست، یہ والی نہیں، ٹھیک ہے، یہ والی بھی ویسے نہیں بچی اب تو، صحیح ہے، لیکن مدینہ کی ریاست صرف مدینہ کے اندر ہی رہ گئی ہے، باقی تو کہیں ہے نہیں۔ مطلب 2 شہر تھے، مدینہ اور مکہ، جہاں پر رسول اللہ کی قائم کردہ جو نظام تھا وہ چل رہا تھا، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، یہاں زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، یہاں جھوٹے نبی نکل آئے تھے۔ تو آپ وہ 30,000 کا لشکر بھیج رہے ہیں جس میں سارے بڑے صحابی بھی ہیں، ہمارے جنگجو وہاں جائیں گے، حملہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو ایک پرابلم یہ اپنی جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر بضد ہیں کہ میں بھیجوں گا، کہ میں نے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بضد کیوں ہے کہ میں نے بھیجنا ہے؟ یعنی کوئی دلیل تو ہو نا، تو انہوں نے دلیل دی کہ یہ رسول اللہ نے تیار کیا ہوا تھا، اور میں ایسا نہیں کہ میں نئی نئی باتیں ایجاد کروں، میں تو ان کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے تو جسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں یہ لشکر بھیجوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آئے، انہوں نے کہا اچھا پھر لیڈر کسی اور کو بنا دیں، 18 سال کے جوان ہیں، ان کی جگہ وہاں ابو عبیدہ موجود ہیں، خالد بن ولید موجود ہیں، کسی اور کو بنا دیں، اتنی بڑی جنگ ہے روم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اس پہ بھی انہیں ڈانٹ دیا حضرت ابو بکر نے کہ میرے پاس اب نہ آنا، جاؤ وہاں پہ، ٹھیک ہے، میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا، رسول اللہ نے اسے لیڈر بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لشکر تو انہوں نے بھیج ہی دیا، ان سب باتوں کے مستضاد یہ لشکر انہوں نے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا جی؟ لوگوں کو لگ رہا تھا نقصان ہوگا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ سب، یہ جب لشکر جا رہا تھا تو سب سمجھ رہے تھے کہ جو 30,000 کا لشکر وہاں بھیج سکتا ہے، اندر اس نے نہ جانے کتنے سنبھال کے رکھے ہوں گے، تو کسی نے حملہ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دھاک بھی بیٹھ گئی قبائل پہ کہ ابو بکر کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا، ابو فعیل، یعنی ایک مری ہوئی اونٹنی جو ہوتی ہے نا، جس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا، دم خم نہیں ہوتا، بالکل ہی کوئی مری ہوئی اونٹنی، تو اس کو فعیل کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ ابو فعیل ہے، ایک مری ہوئی اونٹنی کا باپ ہے، یعنی اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ تو اس پہ حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ ابو بکر کون ہے، ابو فہل الاکبر، کہ یہ جو بہترین گھوڑا ہے نا اس کا باپ ہے، یہ ان کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور وہی ہوا۔ تو ایک کیس تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے جی؟ مرتدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب تک زندہ تھے تو ٹھیک ہے ہم ان کی پیروی کر رہے تھے، اب وہ رہے نہیں تو اب ہم ان کی پیروی کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسلام سے ارتداد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے جو انٹرسٹنگ کیس ہے جہاں سے دین کا پورا فلسفہ کھلتا ہے وہ یہ والا ہے، مانعین زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ زندہ تھے تو ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تو ابو بکر اب اپنے آفیسر یہاں سے ہٹا دو، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا الحرب اذن، اس کا مطلب تو جنگ ہے، اگر تم نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب تو جنگ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے، یہاں بھی کچھ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے پہ بھی جنگ ہوتی ہے، اب یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا، ایک صحابی نے یہ کہا، یہاں آ جائیں، یعنی یہاں آ جائیں، جگہ ہے نا۔ تو ایک صحابی نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جی یہ جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے نہ نماز چھوڑی ہے، انہوں نے نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ حج چھوڑا ہے، اور نہ ہی یہ رسول اللہ سے کوئی نافرمان ہوئے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے والے ان کو نبی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں،
آپ ان کے خلاف جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلے تو ان کا جملہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایو بدل نہیں ثقلت کا امک یا عمر، کہ عمر تیری ماں تجھے کھو دے، یعنی تو مارا جائے. جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، یہ جب تو کافر تھا تب تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آ کے کیا نرم بن گیا؟ خوار فی الاسلام یعنی بھیگی بلی بن گیا. ایو بدل الدین و انا حی، کہ تم لوگ دین بدلو گے جبکہ ابو بکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہوگا. پھر ایک اور روایت میں اینقص الدین و انا حی، کہ تم دین میں کوئی کمی کرو گے جبکہ میں زندہ ہوں، جبکہ میں حیات ہوں. تو پہلے تو یہ جلال والا جملہ ہے، یعنی دین میں کوئی کمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز سے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ چار چیزیں جن کو نارملی ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہماری عبادات ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان کی کم سے کم پہچان یہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، روزہ بھی سال میں ایک بار ہے. ٹھیک ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے جو فرض ہے، نماز تو روز ہے کم سے کم 5 بار. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان کی کم سے کم پہچان ہے جو کی جاتی ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بڑی پیاری آیت ہے، اس میں یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں، سجدے کرو، رکوع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین کے معاملے میں تمہارے دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہے، یعنی یہ تمہارے دل کو بھی بھاتا ہے، تمہارا دل اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تھا. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس سے پہلے بھی، اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء، تاکہ رسول قیامت کے دن گواہی دیں تم پر یعنی تمہارے خلاف، علیکم، اور تم نے لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اصل یہ جو پورا پیکج ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بھلائیوں کا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، تاکہ وہ سوشل جسٹس کا نظام قائم ہو، تاکہ وہ خلافت قائم ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بڑی ڈنڈی اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ نماز و زکوٰۃ کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز اس اللہ کو یاد کراتی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ آخرت کو یاد کراتی ہے، کہ مال نکلتا ہے تو آخرت یاد آتی ہے. تو تم یہ کرنا چاہتے ہو. اور وہاں پہ حضرت عمر نے پھر دلیل دی. کیا دلیل دی؟ کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ جب لوگ دین میں شامل ہو جائیں، امرت ان اقاتل الناس حتی تقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جب دین میں شامل ہو جائیں، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، اور جب وہ یہ کر لیں گے تو اپنا خون اور اپنے مال مجھ سے بچا لیں گے. الا بحق الاسلام، الا بحق کیا، مگر اس کے حق کے. تو اس پہ جب یہی دلیل دی حضرت عمر نے کہ یہ تو کوئی غیر مسلم تو ہوئے نہیں کہ آپ ان کے خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ الا بحق کیا، سوائے حق کے. تو وہ حق المال الزکوٰۃ، تو مال کا حق تو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی شریعت میں اب دیکھیں نا، خلیفہ کون ہے جو اللہ کی حدود کے کو تجاوز نہیں کر سکتا؟ تو عام آدمی کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا خلیفہ ہی ہے نا. ہم سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہی ہیں نا اس دنیا میں. تو ہم کیسے اللہ کی حدود کو تجاوز کریں گے اور وہ بڑا خلیفہ چپ بیٹھے گا، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اگر کوئی غلطی کروں تو تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے. تو جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا، وہ پھر آپ کو سیدھا کرے گا. اٹس اے ٹو وے پروسیس. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین کا ایک بڑا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کبھی، میں رات کو سوچ رہا تھا کہ یہ وہ رب ہے جو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ وہی رب ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ رب مجھے کبھی نافرمان ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اگر تم کفر کرو گے بھی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ تم کفر کرو.
وَإِن تشکروا، اور ہاں تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا. تم وہ رب جو ایک بندہ یعنی محسنین علی ایک فرد واحد کو بھی اس کی رگے جان سے بھی قریب ہے، اس کی آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے، اور اسے اس ایک بندے کا بھی کفر اچھا نہیں لگتا. خیر اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے کفر کرنے سے، لیکن اسے اچھا نہیں لگتا. یہ پوری دنیا جب اللہ کا کفر کرے گی وہ اسے اچھا لگے گا؟ جب پوری ریاست اللہ کا کفر کرے گی وہ اسے اچھا لگے گا؟ بڑی منطقی بات ہے بھائی. وہ جس کا کنگڈم پوری دنیا میں، سوری پوری دنیا، پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، وہ ایک چھوٹے سے اتنے سے ارتھ میں اگر کوئی اس کی نافرمانی کر رہا ہو، تو اب وہ حدیث بھی پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو چرند پرند درخت بھی تمہیں لعنت کرتے ہیں، اور جب تم اس کی فرما برداری کرتے ہو تو یہ سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہر چیز ایک کیا کہتے ہیں سنکرونائزڈ وے میں چل رہی ہے، اور یہ بندہ ہے مومن یا ایک انسان، ایک واحد شخصیت ہے جو اس کے الٹ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. سب چیز سنکرونائز چل رہی ہیں، اور جب پوری ریاستیں ایسی چلنا شروع ہو جائیں تو ان ریاستوں کو سیدھا کرنا خلیفہ کا کام ہے. بات پلے پڑ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور آخری جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کذاب چار کون تھے جی؟ جھوٹے نبی، کذاب نبی تھے. ایک تو عورت تھی جس کا نام سجاہ تھا، یہ قبیلہ بنو تمیم ہے جو کہ نجد یعنی ریاض کی طرف، آپ میں سے جن لوگوں کو جانا ہوا ہو یا اندازہ ہو، ریاض کی طرف یہ جو نجدی قبائل ہیں ان کی طرف قبیلہ بنو تمیم میں تھی، اور اس کا نام تھا سجاہ. سجاہ تو وہ خاتون تھی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھا جی طلحہ الازدی، طلحہ الازدی. ٹھیک ہے. اور تیسرا تھا مسیلمۃ الکذاب، اور چوتھا تھا اسود الانسی. ٹھیک ہے. چار: سجاہ، طلحہ الازدی، مسیلمۃ الکذاب، اور چوتھا اسود الانسی. ٹھیک ہے. یہ اسود الانسی یمن کا تھا، انس وہاں کا قبیلہ ہے تو یہ وہاں کا تھا. اچھا اب ان کے بھی انٹرسٹنگ کیس ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا ڈیپ جا کے اسٹڈی کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک رو چل پڑی تھی، ایک رو چل پڑی تھی. صحیح ہے کہ جی اب وہ عقل تو مت ماری ہوئی تھی، تو کیا نتیجہ نکلا کہ جی وہ محمد ہیں کوئی، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اب ان کی حکومت ہے. ان کے لیے نبوت اور حکومت یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز تھی. تو ہم بھی یہی کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا ایک زبردست واقعہ ملتا ہے کہ سجاہ کا یعنی وہ جو عورت تھی اس کا مقابلہ ہونے لگتا ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ. سجاہ کا مقابلہ ہونا لگتا ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ. تو مسیلمہ کذاب اسے کہتے ہیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ بات کرتے ہیں. تو وہ بات چیت ہوتی ہے اور وہ کس چیز پہ راضی ہو جاتی ہے؟ 1 سال کی جو اس کی پورے قبیلے کی پیداوار ہے وہ اس کو دے دوں گا، ٹھیک ہے، اور اپنا آدھا سونا اس کو دے دوں گا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، اسی کے لیے تو نبوت کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے. اور بائی دا وے نا، کبھی آپ شاعری، اگر عربی شاعری کا آپ کو شوق ہو پڑھیں نا، تو جس کسی نے بھی یہ شوق دھارا ہے نا کہ میں نبی بنوں یا کوئی قرآن جیسا کلام لاؤں، تو عام آدمی دیکھیں بہت سے ہیں. ابو جہل ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل ہے جس نے دشمنی کی ہے، ابو لہب نے دشمنی کی ہے. لیکن کسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کوئی ذلیل ہوا ہے تو پھر یہ لوگ ہوئے ہیں. یعنی آپ ان کا کبھی کلام پڑھیں تو آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہی سوچیں گے کہ یہ اتنے گھٹیا بھی نبی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان کی اوقات سے باہر ہے. تو وہ مسیلمہ کذاب کا جو سپریم کمانڈر تھا اس کا نام تھا رجال ابن انفوا. تو رجال ابن انفوا مسیلمہ کذاب کے پاس گیا، کہا آپ ہمارے نبی ہیں، کوئی وحی تو سنا دیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کوئی وحی سنائی تو اس نے کہا لگتا ہے محمد کے پاس جب جبرائیل آتا ہے تو دل پہ نازل ہوتا ہے، تیرے پاس جب آتا ہے پیٹ پہ نازل ہوتا ہے، جب بھی بات کرو تو کھانے پینے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ جب وہاں جبرائیل آتا ہے تو وہ دل پہ آ کے نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیری باری پہ وہ پیٹ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی کھانے پینے کی باتیں، اور یہاں اور ظاہر شاعری تو یہ بلا کے شاعر تھے اور پولیٹیکل مفادات تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.25 سال کے قلیل عرصے میں سر یہ چاروں مسائل حل کر دیے. ٹھیک ہے. کس چیز پہ حل کیے؟ کوئی طاقتور نہیں تھے. ٹھیک ہے. بالکل کمزور آدمی تھے، مطلب اتنے کمزور تھے کہ رسول اللہ نے ایک حدیث سنائی ایک صحابی کو کہ دیکھو یہ جو تم اپنی ازار ہے یعنی جو اپنی لنگی ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہ لے کے جایا کرو، کیونکہ اس سے نیچے والا حصہ جہنم میں ہے.
تو حضرت ابو बकर इतने कोई दुबले थे कि वो जब बांधते थे ना अपनी इजार तो वो गिर जाती थी। यानी वो होता है ना, कोई कुछ मोटे हो तो वहीं किसी जगह पे वो खड़ी तो हो ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फिर रसूलुल्लाह से अर्ज की कि या रसूलुल्लाह मैं तो बांधता हूं तो वो गिर जाती है, यानी इतनी कोई हड्डी ऐसी है ही नहीं जहां पे वो रुक सके। कहा तुम में वो तकब्बुर नहीं है, ठीक है। तो अब यहीं से अंदाजा कर लें कि कितने दुबले होंगे कि वो इजार भी सही नहीं बांधी जा रही, यानी नारा भी सही नहीं बांधा जा रहा उनसे। तो उस पे इस पे फिर एक और हदीस मिला लें, पहले ये बात और दूसरी एक मिला लें जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कवि आदमी वो नहीं है, कवि आदमी वो नहीं है कि वो जो कि दुश्मन को पिछाड़ दे, वो कवि आदमी नहीं है, ठीक है, जो कि दुश्मन को पिछाड़ दे, यानी वो तगड़ा आदमी, वो कोई कवि नहीं है। अच्छा अब यहां पे विल देखें, ठीक है, बड़े बड़े सहाबी खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं करने देंगे, वो कह रहे हैं नहीं मैंने करके ही छोड़नी, ठीक है। और उसका फिर नतीजा ये निकला है कि, और आगे अभी तो एक बात रहेगी वो करनी है आगे, कि ये जो बरकत हमें मिल रही है ना, मतलब सहाबा के दौर की भी जो बरकत है वो भी अबू बकर के तुफैल मिली है रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। यानी उस पूरे इलाके को दोबारा कब्जे में लाना, दोबारा वहां पे अमन कायम करना, जस्टिस कायम करना कोई छोटी बात नहीं थी। 2.25 साल के कलील अरसे में उन्होंने करके दिखा दिया। तो कवि ये होता है जिसकी विल पावर ऐसी हो, चट्टान की तरह खड़ी हुई हो। और आप देखते हैं कि जब अभी ये वाकयात मुकम्मल भी नहीं हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, तो वहां पर एक शख्स आया, उसने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने एक ख्वाब देखा है कि आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और चढ़ने की वजह से आपका सांस फूल रहा है। पहाड़ी पे आप चढ़ रहे हैं, चढ़ने की वजह से आपका सांस फूल रहा है, जैसे ही आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो सब्जा ही सब्जा है, सब्जा ही सब्जा है, तो आप मुस्कुराने लगते हैं और वहीं लेट जाते हैं। तो वो शख्स कहता है कि बताएं जी फिर इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब मैं मरने वाला हूं। ये तो सीधी सीधी बात है। कहा इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है कि वो जो चढ़ाई में चढ़ रहा था, ठीक है, वो यही थी जिसमें सांस फूल रहा था कि मुर्तदीन का क्या करूं, मानीन ज़कात का क्या करूं, कज़ाब जो नबी निकले इनका क्या करूं। वो चढ़ाई में जाहिर है मेरा सांस तो फूल ही रहा था, मुझे तकलीफ तो हो ही रही थी। तो अब जब वो सांस फूल के मैं सुकून से बैठूंगा, ठीक है, और तुमने कहा लेट गए, तो इसका मतलब कब्र में हूं और आगे सब्जा है, तो उम्मीद है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। ये अबू बकर कह रहे हैं कि उम्मीद है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और हम बस एक छोटी सी इबादत करते हैं और समझते हैं हमने तीर मार लिया। वो काबा तामीर कर रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, इमामुल नास हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं या अल्लाह कबूल तो करी, पता नहीं हमारी ये बातें इस लायक भी हैं कि नहीं। और हम एक नमाज पढ़ते हैं और ऐसे सीना चौड़ा करके आते हैं कि नहीं जी हमारी जैसी तो फिर तकवा लिल्लाहियत किसी की है ही नहीं। तो आज भी बहुत जरूरी है। बहरहाल, तो यहां पर क्या हुआ कि ये आए और जैसे ही ये ख्वाब इन्होंने सुना तो इन्होंने अपनी शूरा बुला ली, जिसमें हजरत अली थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और बड़े साहबी थे। और उनसे कहा कि लोगों, दो मशवरे हैं, अगर मानते हो तो मान लो, आगे तुम्हारी मर्जी। तो लोगों ने कहा जी मशवरा दें। कहा पहला तो ये है कि रसूलुल्लाह के खुतबा याद करो। उन्होंने वो खुतबा याद कराया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत से खुतबे हैं, छोटे छोटे, बड़े इतने नहीं हैं। एक दज्जाल पे खुतबा है बहुत बड़ा, ठीक है। और एक हदीस उम्मे जरा है जो कि बहुत लंबी है, ठीक है, वो भी बड़ा खुतबा है। और एक जो बड़ा खुतबा है वो हज्जतुल विदा का है, ठीक है। और वो खुतबा पढ़ के सुन के महसूस ये होता है कि अब इससे बड़ा खुतबा, या यूं समझ लें बड़ी गैदरिंग में हुजूर साहब ने अब इसके बाद बात नहीं करनी। महसूस यही होता है कि ये कोई आखिरी, कोई मेन खुतबा है, ठीक है। तो इसलिए वो बड़ा भी है, उसमें बहुत से दीन के उसूल, रियासत के उसूल, माशरे के उसूल, मईशत के उसूल बताए गए हैं। इवन मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में बताया गया है कि मियाँ बीवी के साथ कैसा रहे, कैसा रहे, और बीवी मियाँ की कैसे खिदमत करे, तमाम चीजें बताई गई हैं, ठीक है। माँ बाप काला गोरा, ये तमाम चीजें वहां क्लियर की गई हैं। तो उसके बाद फिर एक सवाल रखा गया, और सवाल ये रखा गया है कि अला हल बल्लग, लोगों क्या मैंने पहुंचा दिया। अच्छा, अगर आपको मैं हदीस के बारे में बताऊं, जितनी भी हदीस हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सहाबा से हुजूर हम सवाल करें और वो जवाब दे दें।
وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے. اچھا جواب بعد میں دیتے تھے لیکن پہلے یہی کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر جب حضور سے ہم اصرار کیا کرتے تھے، مصر ہوتے تھے کسی بات پہ، تو وہ جواب دے دیتے تھے. تو اس بار جب حضور صاحب نے کہا الا حل بلغتو، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا اللہ و رسول عالم، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو 22 سال محنت کی ہے، اور وہ جو آخری مشن، مطلب وہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آج اس کا اختتام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے، تو کیا میں نے وہ پہنچا دیا؟ اور ظاہر زبانی کلامی اگر کہتے تو بات نہیں بنتی، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے کہہ دے میری طرح، نہیں نہیں نہیں، وہ عمل کر کے دکھاتا ہے. تو وہ جو روشنی چلائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، آج وہ مکمل سورج بن چکی ہے. تو کیا میں نے یہ پہنچا بھی دی؟ کوئی چیز رہ تو نہیں کی؟ یعنی کوئی ایسا عمل جو میں نے نہ کر کے دکھایا ہو. میں نے جہاد کا حکم دیا تو کیا میں نے جہاد نہیں کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں قربانیاں دو تو کیا میں نے اپنے خاندان والے قربان نہیں کیے؟ کیا میں نے اپنے دانت شہید نہیں کروائے؟ ٹھیک ہے، کہ اپنا خون تو میں نے بھی بہایا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں. اس کے بعد ایک سوال ہے الا حل بلغت. اب سیدھا سیدھا سوال کیا بنتا تھا؟ بلغ تھا، ہاں پہنچا دیا. سیدھا سیدھا سوال تو یہ بنتا، جواب یہ بنتا تھا ہاں جی آپ نے پہنچا دیا. نہیں، صحابہ نے کیا کہا؟ قد بلغت، آپ نے پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت بھی ادا کر دی. دیکھیں اب یہ جواب پہ جواب دے رہے ہیں. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی نصیحت کی، اور آپ نے اندھیارے ہٹا دیے اور روشنی روشنی. تو حضور صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف دیکھ کے اللہم اشہد، کہ اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے سامنے گواہی لے رہا ہوں. اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تو آج جو یہاں موجود ہے نا، اب یہ کن پر پہنچا ہے؟ جو موجود نہیں ہے. اب یہ تم لوگوں کا مشن ہے. جو مشن مجھے دیا گیا تھا اکیلے مجھے، یعنی رسول اللہ کو جو مشن دیا گیا تھا، اب یہ پوری امت کا مشن بن گیا. اسی لیے یہ امت مجتبہ ہے. حضور صاحب کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ. تو یہ مصطفیٰ امت ہے، یہ مجتبہ امت ہے، اس کو اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے یہ یاد دہانی کرائی کہ بھائی اب وہ مشن ہمارا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے. تو میں نے تو ٹھان لی ہے کہ ایک لشکر روم بھیج رہا ہوں، ایک ایران. اچھا وہ چھوٹی تو کوئی بات ہی نہیں کی نا، مطلب اس دور کے رشیا اور امریکہ کو للکار رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی تو کوئی بات ہی نہیں کی کہ چلو انڈیا یا کوئی چھوٹے موٹے ملک سے لنکا پہ چلے جائیں. نہیں، وہ کسی بھی بات کی ہے کہ ایک لشکر میں نے بھیج دینا ہے روم، دوسرا بھیج دینا ہے ایران، فرض. اور کیونکہ لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی یاد تھے. عمر بن خطاب بھی وہاں بیٹھے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو ادھر حضرت علی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم نے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو للکار رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم ہر کام میں آگے نکل جاتے ہو، ہر اچھے کام میں آگے نکل جاتے ہو. اور حضرت عمر نے کہا میں سوچ کے آ رہا تھا کہ آج یہ بات کروں گا، اور وہ تم نے پہلے ہی کر دی. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں لشکر انہوں نے تیار کیے ہیں. ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں یہاں گیا ہے فارس کی طرف، اور جو دوسرا لشکر ہیں اس کے 4 حصے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 7,000 لوگ لے کے گئے ہیں یزید بن ابو سفیان. یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، بڑے مشہور صحابی ہیں، تگڑے صحابی ہیں. یہ ہیں اسی یزید کے چچا، وہ جو بعد میں یزید آیا تھا. ٹھیک ہے، 7,000 کا لشکر ان کو دیا ہے. دوسرا ابو عبیدہ عامر بن الجراح کو 10,000 کا لشکر وہ لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وہ انہوں نے الگ الگ پوسٹوں پہ حملے کرنے تھے. اور تیسرا شرابیل بن عمرو کو، اور چوتھا عمرو بن العاص کو. ان چاروں کو یہاں بھیجا ہے، اور وہاں خالد بن ولید اور ان کے ساتھ حضرت قعقاع بن عمرو التمیمی. ٹھیک ہے، تو یہ لشکر یہاں گیا ہے، وہ لشکر وہاں گیا ہے. اچھا جو ایران کی طرف حملہ ہوا ہے، تو اس وقت ایران میں بادشاہ ان کا گم ہو گیا تھا. اچھا بڑی حیران کن بات ہے کہ ایران کا ایک پورا خاندان تھا، تو وہ نہ جانے کیا ہوا کہ بادشاہ کے بیٹے کو ایک دن کوئی تاؤ چڑھا، اس نے پورے خاندان کو قتل کیا اور بعد میں خودکشی کر لی. مکمل خاندان کا صفایا کیا، بعد میں خودکشی کر لی.
تو یہ واقعہ ہوا تو وہ ایک کوئی عورت تھی، وہ بھی اسی خاندان کی تھی، اس کے پاس کوئی شیرخوار بچہ تھا کوئی سال 2 کا، وہ اسے لے کے بھاگی کہ اس کو بھی اب مارے گا کیونکہ بچہ تو یہ ایک ہی ہے، وہ لے کے بھاگ گئی۔ اب جس وقت حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تو ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ بادشاہ صاحب اگر کوئی ہیں بھی تو وہ نہ جانے کہاں ہیں۔ تو ایک عورت تھی کہیں سے انہوں نے ڈھونڈی، اسے کہا ہاں اس کا بھی کوئی لنک بنتا ہے وہ ساسانی خاندان کے ساتھ، چلو اسی کو یہاں فکس کر دیتے ہیں۔ اب وہ چلا رہی ہے تو اب اس سے وہ سیاست ہو نہیں رہی تھی، وہ بڑے بڑے جو رستم اور ہرمزان قسم کے جو لیڈر تھے وہ اس کے قبضے میں ہی نہ آئے، بڑے بڑے جو کمانڈر تھے، تو وہ سنبھال ہی نہ سکے۔ یہاں سے حضرت خالد بن ولید حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، علاقہ در علاقہ فتح ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا وہ علاقے فتح ہو رہے ہیں تو ان دا مین ٹائم اب وہاں دوسری طرف معاملہ دوسرا ہے۔ یہاں کیا ہے ایران میں تو یہ حالات ہیں، روم میں کیا ہے؟ روم میں وہ بادشاہ بیٹھا ہے جس کی بادشاہت چلی گئی تھی، اس نے لڑ کے چھینی ہے، اور یہ روم کا وہ بادشاہ ہے جس نے ایرانی سلطنت کے گھٹنوں پہ لے آیا تھا، تو روم پہ وہ تگڑا بادشاہ بیٹھا ہے، اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے رسول اللہ کا خط جب پڑھا تو کیا کہا تھا؟ آج اللہ کی قسم میں وہاں ہوتا تو ان کے پیر دھو کے پیتا۔ ایسا ایسا سیانہ بادشاہ ہے، اب آپ اندازہ کریں نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صاحب نے جب تبوک میں گئے تو نہیں آیا، تبوک میں گئے تو نہیں آیا کہ نہیں یہ مسئلہ ہوگا، یہ آگے نبی ہے، نبی سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ وہی مشہور بادشاہ ہے جو کہ مشہور ہے ہرکولس کے نام سے، ہرقل۔ تو ہرقل نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ آ گئے، اب نبی تو ہے نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 3 آرمیوں کے راستے بند کیے، چوتھی کے پیچھے 80,000 بندے بھیج دیے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پہ وہ دوسری سلطنت تھی، ان کو تو خیال ہی نہیں تھا، یہاں پہ ہرقل بیٹھا ہوا تھا، اس نے تینوں کے راستے بند کیے، یعنی ایسی پہاڑیوں پہ انہیں لے آیا کہ وہ نکل نہ سکیں، اور جو ایک حضرت عمرو بن العاص کا لشکر تھا رضی اللہ عنہ، وہاں بھیج دیا 80,000 لوگ کہ اب 7,000 مقابلہ کرو، 80,000 کا پھر پتہ لگے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت صاحب نے خط لکھ دیے حضرت ابوبکر کو کہ جی یہاں وہ کیس نہیں ہے جو ہم سمجھ کے نکلے تھے، یہاں مسئلہ دوسرا ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر نے 4 صحابی بھیج دیے، کہا یہ میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک نہ 4-4 ہزار کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مقداد ابن عمرو، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور زرار بن اسود، یہ وہ چاروں بدری صحابی وہ بھیجے، اور ان کو کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ ان چاروں کو اکٹھا کر دو، چاروں جو لشکر ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، تو چلیں 30,000 تو ہو جائیں گے نا، 30 اور 70 کا مقابلہ پھر بھی سمجھ آتا ہے، ان کو اکٹھا کر دو۔ اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ وہاں آدھے لوگ چھوڑو، آدھے لے کر ادھر آ جاؤ، تو وہ بھی وہاں سے 12,000 لے کے نکلے، 12,000 وہیں چھوڑ دیے۔ تو وہاں پہ جب حضرت زبیر گئے، اچھا حضرت زبیر بہت ہی انیوژل قسم کے صحابی ہیں، کبھی آپ حضرت زبیر کے بارے میں پڑھیں نا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور حضرت ابو دجانہ نا، یہ دونوں انیوژل قسم کے جنگجو ہیں، ان کی جنگی صلاحیتیں ایسی ہیں جس کو کیا کہنا چاہیے، خودکش قسم کی ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی اور مل کے ان کا کوئی ساتھی جنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حضرت زبیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو ملاتے ہیں، تو یہ جو ان کی پٹی ہے یہ چیرنی پڑے گی، جہاں کوئی لشکر تھا 1,000-1,500 کا نا، اس کو چیر کے ہمیں دوسرے لشکر کے ساتھ ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ حضرت زبیر نے کہا میں کر لوں گا۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم ساتھ آئیں، کہا نہیں بیٹا میرے ساتھ تم نہیں جنگ کر سکتے، تمہاری وہ صلاحیت نہیں کہ میرے ساتھ جنگ کرو۔ کہا ہم کر لیں گے، کہا پھر بیعت کرو موت کی، کہا میرے ساتھ جنگ کرنی تو پہلے موت کی بیعت کرنی ہوگی کہ مر کے واپس آئیں گے ورنہ واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے انیوژل قسم کے صحابی تھے نا، تو پھر ان کے نتیجہ یہ نکلا کہ ان چاروں کو وہ ملا گئے، کسی نہ کسی طرح اس لشکر کو ملا گئے، اور وہاں سے پھر 12,000 کا لشکر بھی آ گیا۔ تو اس کے بعد ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، جنگ یرموک کی جنگ ہوئی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس جنگ کے دوران ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس دن فوت ہوئے؟ پیر والے دن، فجر کے بعد، صحیح ہے۔ رسول اللہ کب گئے تھے؟ پیر والے دن، فجر کے بعد۔ کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ 63 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ تو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کی محبوب رکھے تو اللہ اس سے ملنا محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تنخواہ لیا کرتے تھے، جو کہ ایک مزدور کی تنخواہ تھی، ان کو بھی دی جاتی تھی،
تو اما عائشہ کو بلایا, کہا بیٹا تمہیں وہ میں نے باغ تحفہ دیا تھا, اگر مہربانی کرو تو مجھے واپس دے دو. انہوں نے کہا ابا جی واپس لے لیں. انہوں نے وہ لیا, وہ بیچا, اور اپنی جتنی تنخواہ لی تھی وہ بھی ساری بیت المال میں ڈالی, کہ میں آیا ہوں خالی ہاتھ اس مشن میں اور جاؤں گا بھی خالی ہاتھ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی عظیم اور صحابہ کے شیخ تھے, صحابہ کے استاد تھے. ٹھیک ہے. صحابہ کو جب کبھی کسی بات میں مسئلہ ہوتا تھا, دل کی بے چینی ہوتی تھی, تو کس کے پاس جاتے تھے؟ ابو بکر کے پاس جاتے تھے, دل کی بے چینیاں ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی آپ کسی بزرگ, خواہ وہ مولوی ہو یا نہ ہو, کوئی صوفی, خواہ وہ مولوی ہو یا نہ ہو, یا کسی محلے کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں جب آپ کا دل بے چین ہوتا ہے, یا پھر کسی ایسے آدمی کے پاس جس سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ میری بے چینی ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان چند سعید روحوں میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ابھی اب کی تو ہے, ابھی ٹھیک ہے, نہیں وہ صحیح کر دیا تو ایک ایک بلکہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں نے اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے, دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے. تو پھر صحابہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے ان سونے کے کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں گھل گئے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے دو جھوٹے نبی. ٹھیک ہے. اور جو اصل میں یہ چار ہیں تو ان میں بڑے دو ہی تھے, تو لیا لڑکی اور مسلمہ کا تھا, تو وہ ختم ہو گیا حضرت ابوبکر کے دور میں, اور اذان ہو جائے تو وہ اصل میں یہ جو مسلمہ کذاب ہے, یہ جسے کہتے ہیں کہ ابھی اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, تو یہ رسول اللہ سے مل کے بھی گیا, ملا بھی ہے. اور یہ جو رجال بن انفوا جس کا میں نے نام لیا تھا, جس نے کہا تھا کہ تمہاری وہی پیٹ پہ اترتی ہے, تو یہ مسلمان بھی ہوا تھا, مسلمان بھی یہ ہو گیا تھا جو اس کا کمانڈر تھا. بعد میں پھر اس نے اعلان کیا. اچھا یہ جیش اسامہ تھا, اس کا پھر کیا ہوا؟ یہ تو جنگ کر کے آ گیا. اچھا یہ تو جنگ کر کے آ گیا, فاتح ہو گئی, جنگ ہوئی نہیں نا. اچھا ہوئی نہیں, وہ وہاں نہیں, یہ روم پہلا, یہ جو پہلا گیا تھا نا, کیونکہ جنگ موتا میں نا, جنگ موتا میں حضرت زید شہید ہو گئے تھے, تو اسی علاقے میں گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جنگ ہوئی نہیں, یہ گئے وہاں کچھ دھاک بیٹھ گئی کہ دو, پھر یہ واپس آ گئے. ٹھیک, جنگ ہوئی نہیں. یرموک میں تقریباً کتنے شہداء وہ تو پڑھیں گے, پھر دو جنگیں ہوئی ہیں ایران کی. ایران میں صرف دو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی بڑی, ایک کا نام ہے قادسیہ, ایک کا نام ہے نہوان. البتہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی پیاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دو مارکے ہوں گے ایران کے ساتھ, اور پھر ایران ہمارا ہو جائے گا فارس کے ساتھ, اور تمہارے قیامت تک مارکے چلتے رہیں گے روم کے ساتھ, جو کہ ابھی تک چل رہے ہیں ہمارے, وہ نہیں ختم ہو رہے. تو ہرکل جو تھا اسی کے وہ فالوورز. ہاں روم عیسائی تھے. وہ کوئی مشہور حدیث ہے بخاری کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے نا مختلف سربراہان کو, تو اس نے کہا کہ دیکھو کوئی عرب سے آیا ہے تو اسے بلا لو, اور وہ حضرت ابو سفیان وہاں گئے ہوئے تھے, تب وہ مسلمان بھی نہیں تھا. اور اس نے بڑی زبردست سوال کیے. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ نہیں تھا. کیا ان کے ماننے والے غریب ہیں امیر ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ غریب ہیں, کمزور لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کیا کوئی اسلام میں آ جاتا ہے تو کیا وہ پھر مرتد ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ مرتد بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
کیا ان سے پہلے وہاں کوئی نبوت کا رواج چلتا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہوتا. پھر بڑے پیارے جواب دیا ہرقل نے کہا جب تم نے کہا کہ ان سے پہلے نبوت کا رواج نہیں چل رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کوئی رواجی بات کی نہیں, واقعی وہی آئی ہوگی. پھر ہرقل نے اگلی بات کی کہ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ بادشاہت چاہتے ہیں, کیونکہ بادشاہت تو وہ چاہے گا جس کے خاندان میں پہلے بھی کوئی بادشاہ ہو. پھر تم نے کہا کہ اس کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں تو یہی انبیاء کی دعوت کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر تم نے کہا جو ایمان لاتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا, تو ایمان ہے ہی ایسی چیز کہ ایک دفعہ دلوں میں چلی جائے تو پھر وہ انہیں واپس نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بھی بات تھی جو کہ میں مس کر گیا ہوں کہ ہاں تمہارے اس کے ساتھ مارکے ہوئے یعنی جنگ ہوئی اور اس میں کیا معاملے رہے, تو حضرت ابو سفیان نے کہا کچھ وہ جیتے کچھ ہم جیتے. صحیح ہے, تو انہوں نے کہا یہی اللہ کا رواج ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا بھی ہے, دے کے بھی لے کے بھی. تو بہت ہی ذہین, اور آپ اس کی کہانی پڑھیں نا تو یہ 13 سال کی عمر میں اس کی بادشاہت چھن گئی تھی, کب آپ مرا تو چھن گئی تھی. پھر اس نے وہ لڑ کے بادشاہت لی ہے 8 سال کی جد و جہد کے بعد. پھر اس کی جیسے اسے بادشاہت ملی اس کی سلطنت پہ ایسا حملہ ہوا, ایسا برا حملہ ہوا کہ روم ہی چھن گیا. غلبت الروم, الف لام میم غلبت, تو روم کی آیت ہے نا فی ادنی الارض, وہ شرط بھی ایک تھی یار, وہ حضرت ابوبکر کی شرط تھی. تو اب جب وہ چھن گیا نا تو پھر اس سارے علاقے کو ریوائیو کرنا, ٹھیک ہے, اور فارس جیسے علاقے, فارس جیسی سلطنت سے یہ اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو اس کی ذہانت بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. پھر یہ تو الگ بات ہے, بس وہی پھر کچھ مفادات ایسے تھے, کیونکہ حدیث کے اینڈ میں ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں ہوتا تو ان کے پیر دھو کے پیتا, تو وہاں پہ آوازیں اونچی ہونا شروع ہو گئی. جب پلان تو یہی تھا کہ اس کی جو درباری ہیں وہ سمجھ جائیں, وہ چاہتا یہ تھا کہ سارے درباری میری بات مان لیں اور یہ مسلمان ہو جائیں تو میں بھی ہو جاؤں گا. اور پھر آخری جملہ انہوں نے یہ کہا جب درباری نہیں مانے تو ابو سفیان کے کان میں کہا کہ جہاں تم آج کھڑے ہو نا ایک دن یا وہ خود یا اس کے سپاہی یہاں پہنچیں گے. یعنی آج میرے دربار میں تم کھڑے ہو, ایک دن یا تو وہ خود ادھر آ جائیں گے یا ان کے سپاہی ادھر آ جائیں گے. تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہو ویسے عرب میں سے کسی کو بلایا. ہاں دیکھیں کچھ چیزیں عربوں کی بڑی اچھی تھی, چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ نہیں بولتے, یعنی یہ بات ان کی تھی. کچھ چیزیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عربوں میں اس لیے آئے تھے کیونکہ وہ بہت ہی گرے ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا, پوری دنیا ہی اس وقت گری ہوئی تھی بھائی. عربوں میں کچھ اچھی چیزیں تھی, بہادری تھی, غیرت تھی, بہادر جھوٹ نہیں بولتا, سب سے بڑی اور دیکھیں ایک آزاد فکر کے آدمی تھے. یہ جو ریگستانی لوگ ہوتے ہیں یا پہاڑی لوگ ہوتے ہیں ان میں فکر کی آزادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آزاد فکر کے آدمی سے تو آزاد فکر اسلام پہ چل سکتا ہے بندہ, غلام بندہ نہیں چل سکتا اسلام پہ, یہ ذہن میں رکھ لیں. اور یہ آپ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دین کی دعوت دوں تبلیغ کروں بنی اسرائیل میں, کہتے نہیں, پہلے فرعون کو کہتے ہیں انہیں آزاد تو کر, آزاد ہوں گے تو یہ دین پہ چل سکیں گے ورنہ نہیں چلتے. تو یہ دین آزاد لوگوں کا ہے نا, مطلب مردہ لاشوں کا نہیں ہے, چلتی پھرتی مردہ. یعنی آپ کے پاس اختیار ہے, مانو نہ مانو, سختی نہیں ہے. وہ تو ہے, دیکھیں جو اب عربوں میں سے جو بھی مانا ہے پھر دیکھیں کیسے مانا. پکا مانا ہے. فارسیہ میں تو وہ صرف لال متا اکٹھا کر کے وہ ایک فلم بنی ہوئی ہے راس ملو, میں نے وہ دیکھی تھی. اچھا, دیکھ کر کے بھاگ گیا تھا کون؟ ہاں اس پیچھے پھر یہ کھانے ہوا ایکسپرٹ کا وہ دکھائے گا انہوں نے, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے دور میں, ان کے دور میں ہوئی ہے نا قادسیہ, اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہو گیا. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.